Assalamu alaikum dear students and welcome back to the online lecture series of discrete mathematics. तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली है ग्राफ के अंदर मैं आपको ग्राफ का इंट्रोडक्शन दूंगी और ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगी, ग्राफ की मुख्तलिफ चीज़ों को क्या क्या कहा जाता है ये बताऊंगी और ग्राफ की कुछ टाइप सिखाऊंगी, ठीक है। सो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है तो इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हो जाए डेफिनेशन। A graph denoted as G is equal to VE consists of non-empty set of verticals or nodes V and set of edges E. देखो, सबसे पहले आप लोगों ने ग्राफ, अगर आपको मैं कहूँ तो आपके सामने कुछ ऐसी शेप आनी चाहिए। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अभी ना आप लोग बिल्कुल ना सोचो कि ये ऐसा क्यों बना हुआ है और इसमें ये लाइंस क्या हैं और इसको क्या नाम दिया गया है और इसको कैसे नाम दिया जाता है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको कहूँ ग्राफ तो आपके सामने सिर्फ अजम्पशन के लिए, क्योंकि इस तरह का नहीं, ग्राफ मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, लेकिन आपके अभी बेस फाउंडेशन सिर्फ रखने के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि जब मैं आपको कहूँ कि ग्राफ तो आपके सामने कैसी शक्ल सूरत आनी चाहिए कि ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ग्राफ को डिनोट कैसे किया जाता है? ग्राफ को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से, ठीक है। अब बताओ मुझे, अब मैं आपको बताती हूँ ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, उनका नाम है, एक है वर्टिक्स, एक है एज। अगेन रिपीट करती हूँ, ग्राफ होता है एक, ग्राफ को डिनोट करते हैं जी से। ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं वर्टिक्स जो कि सिंगुलर है। अगर मैं एक से ज़्यादा वर्टिक्स की बात करूँ तो उनको क्या कहा जाएगा? प्लूरल क्या होगा? वर्टिसेस। मैं बता देती हूँ आपको स्पेलिंग भी। अगर एक वर्टिक्स की बात हो रही हो तो हम लोग लिखेंगे VERTIX वर्टिक्स, और अगर एक से ज़्यादा की बात हो रही होगी तो हम कैसे लिखेंगे? वर्टिसेस, VERTICES। ठीक हो गया। सो क्या क्या देखा, एक ग्राफ हो तो कुछ ऐसी शक्ल का होगा, ठीक है। ग्राफ को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल जी से। ग्राफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वर्टेक्स, एक होता है एज, और अगर प्लूरल में बात करूँ तो वर्टिसेस एंड एजेस, ठीक है। अब आपके सामने मैंने ये जो ग्राफ खोला हुआ है, इसमें ABCD ये वर्टिसेस हैं। अगेन ये एक पूरा ग्राफ मैंने आपके सामने खोला हुआ है, इसके अंदर कितनी वर्टिसेस हैं? A B C और D, चार वर्टिसेस हैं। और इसमें एजेस क्या हैं? ये एजेस हैं, ये लाइंस, ये जिनको हम अपने अपने डेली लैंग्वेज में जिसको हम लाइंस कहते हैं ना, ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजी में हम उसे एजेस कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद अगली जो चीज़ अब मैंने आपको बतानी है वो ये कि ग्राफ को लिखा यूँ जाता है, G इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट V एंड E, यानी कि ग्राफ दो चीज़ों को मिलकर बनता है, एक वर्टिसेस और एक एजेस। ठीक हो गया। डेफिनेशंस में उन्होंने इतना बताया हुआ है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस स्लाइड के ऊपर। ये एक एग्जांपल है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, आपके क्वेश्चन गिवन किस तरह से है, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ ग्राफ इज G इज इक्वल टू V एंड E। ये मैंने आपको बताया कि ग्राफ को लिखा कैसे जाता है, G इज इक्वल टू V एंड E, और यहाँ पे V क्या है? वर्टिसेस, और E क्या है? एजेस। अब मैंने वर्टिसेस आपको बताया, ABCD क्या है? वर्टिसेस, और एजेस क्या है? इनको जोड़ती हुई जो आपस में लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लाइन पे आओ तो क्या लिखा हुआ है? वेयर वर्टेक्स इज इक्वल टू ABCD, मैंने आप लोगों को बताया, एंड एजेस इज इक्वल टू AB AC BC CD। अच्छा, अब यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखने वाली बात है वो ये कि मैंने आप लोगों को कहा था ये जो लाइंस हैं ये एजेस हैं, ठीक है। लेकिन लाइंस कैसे पता चलेगा कि ये लाइन किस वर्टेक्स को किसके साथ जोड़ रही है? तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आप एक, जैसे हम लोग सेट नहीं लिखते उस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो सेट का नाम, मैं अब सिंपल वर्डिंग में रहने को, सेट इसको कहना नहीं है लेकिन इसको सेट की तरह ही लिखा जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे? एजेस इज इक्वल टू, उसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा? कर्ली ब्रैकेट्स, इसको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं, राइट। कर्ली ब्रैकेट्स आ गए। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास पहली एज क्या है? आप देखोगे A और B को कनेक्ट किया हुआ है, तो आप कैसे लिखोगे? स्क्वायर ब्रैकेट A, B, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, कॉमा, दूसरा क्या है? एक नेक्स्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुई और आपने A और C को जोड़ दिया, यानी A, C, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर B, C, स्क्वायर ब्रैकेट बंद।
پھر ڈی کوما سی کوما ڈی اور پھر اسکوائر بریکٹ بند. تو سمجھ آ رہی ہے کہ اب ایج کو کیسے بتایا جا رہا ہے. دیکھو اس والی لائن کو نا جو اے اور بی کو جوڑی ہے اس کو کیوں کیسے لکھا گیا ہے, اسکوائر بریکٹ کرلی بریکٹ اسٹارٹ. سوری اگر میرے منہ سے بار بار اسکوائر بریکٹس لکھا رہا ہے, اسکوائر بریکٹس کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. اگر میرے منہ سے غلطی سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریوائنڈ کر رہی ہوتی ہوں, ساتھ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے نیکسٹ اب کس چیز کو کور کرنا ہے, اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سیکوینس میں لے کے چیزوں کو چلوں. تو اس لیے کیونکہ وہ میں پیچھے بیک اینڈ پہ سوچ رہی ہوتی ہوں, اس لیے ہو سکتا ہے کہ میرے منہ سے کبھی ورڈز اوپر نیچے ہو جائیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں اسکوائر بریکٹس کا کوئی کام نہیں ہے. اگر میرے منہ سے بار بار غلطی سے اسکوائر بریکٹس نکل رہا ہے تو آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ میں کرلی بریکٹس کو غلطی سے منہ سے میرے اسکوائر بریکٹس نکل رہا ہے. اچھا, جو ہمارے پاس ورٹیسز ہیں وہ اے بی سی ڈی ہیں, اور ایجز جو لائنز ہیں, اب دیکھو میں آپ کو کہوں کہ یہ والی لائن, تو آپ کہیں گے کہ یہ لائن کیا مطلب, کیا کس چیز کو کس سے جوڑی ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. تو میں آپ کو کہوں گی ایک ایج ہے جو کہ اے ورٹکس کو بی ورٹکس کے ساتھ جوڑ رہی ہے, اور ہم اس کو لکھیں گے یوں کہ ای از ایکول ٹو ایک اسکوائر بریکٹ اوپن ہو رہی ہے جو کہ ساری ورٹیسز کو لکھیں گے, اور ایک اسکوائر بریکٹ جو ہے وہ صرف اس ورٹکس کی بات کر رہی ہے. سوری, ایک جو کرلی بریکٹس ہے وہ صرف اس جو ہے وہ کنیکشن کی بات کر رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھ لو اے کوما بی, اس کے بعد اے کوما سی, اس کے بعد بی کوما سی اور سی کوما ڈی. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ موو آن کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ پہ. ایک نیا ورڈ آ رہا ہے ڈگری آف اے ورٹکس. پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ڈگری آف اے ورٹکس ہوتا کیا ہے, اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی دو ٹائپس ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے ایون, ایک ہوتا ہے آڈ. ٹھیک ہے, اب ڈگری آف اے ورٹکس یہ ہے کہ بیسکلی کیا ہوتا ہے, میں پہلے ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں. دا ڈگری آف اے ورٹکس وی از اے گراف جی ڈینوٹیڈ بائی ڈگری آف وی از اے نمبر آف ایجز انسیڈنٹ ود دی ورٹکس وی. اگر میں آپ کو اپنی ورڈنگ میں بتاؤں تو بیسکلی ڈگری ایک ورٹکس کی کیا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں. اب میں دوبارہ یاد کروا دوں, ورٹیسز کیا ہے, اے بی سی ڈی. اگر ایک ایک کر کے بنانا ہے تو دیکھو یہاں پہ ٹیبل بنا ہوا ہے, سب سے پہلے بات ہو رہی ہے اے کی. ٹھیک ہے, تو اے کے ساتھ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں. یہ جو بیسکلی میں آپ کو عام الفاظ میں کہہ رہی ہوں نا کہ اے کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہوئی ہیں, اس کو اگر ہم گراف کی ٹرمینالوجی میں کہیں تو یہ بیسکلی ڈگری کتنی ہے اس ورٹکس کی. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ ٹرمینالوجیز کی طرف لے کر آتی ہوں. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ورٹکس اے کی ڈگری کیا ہے, تو آپ کہو گے, آپ اپنے بیک اینڈ پہ تو ابھی یہی سوچو گے کہ اے کے ساتھ کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں, تو یعنی کہ وہ اس کی ڈگری ہوگی. تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جناب اے کے ساتھ کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں, تو اے کے ساتھ 2 لائنیں جڑی ہوئی ہیں, تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اے کی ڈگری کتنی ہے, 2. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب بی کا آپ ہی مجھے بتائیں, بی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہوئی ہیں, 1 2. ٹھیک ہے, سو یہ ہوگی بیسکلی 2. اچھا, اب یہ نہیں کہنا کہ وہ اس طرف سے جڑی ہوئی ہے لائن تو اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا, اس کو بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اے کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, 2. بی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, 2. سی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, 2. ڈی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, 1. سی کے ساتھ 3 لائنز جڑی ہیں. ایم سو سوری, او مائی گاڈ. اوکے, سو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اے کے ساتھ ہماری 2 لائنز جڑی ہیں, ایک اے سے بی تک جا رہے ہیں, ایک اے سے سی تک جا رہے ہیں. بی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, ایک بی سے سی تک جا رہے ہیں, ایک بی سے اے تک جا رہے ہیں. سی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہیں, 3, کیونکہ سی سے اے, سی سے بی, سی سے ڈی, 3 جگہوں پہ جا رہے ہیں اس لیے 3. اور ڈی کے ساتھ کتنی لائنز جڑی ہوئی ہیں, 1. ٹھیک ہے, تو ہمیں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اوڈ اور ایون کیا ہے کہ اگر 1 3 5 7 9 آ رہا ہے تو اوڈ ہے ڈگری نمبر, اور اگر 2 4 6 8 آ رہا ہے تو ڈگری نمبر کیا ہے, ایون. سمپل. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈگری آف اے گراف. اب کنفیوز نہیں ہونا, ڈگری آف اے گراف ایک اور چیز ہے, ڈگری آف اے ورٹکس ایک اور چیز ہے. ڈگری آف اے ورٹکس میں سمجھا چکی ہوں, اب میں آپ لوگوں کو ڈگری آف اے گراف سمجھانے جا رہی ہوں, تو بہت دھیان سے سننا ہے اور دونوں کا فرق کنفیوز نہیں کرنا. بہت سے بچے بھول جاتے ہیں, وہ ڈگری آف اے گراف کو بھی ڈگری آف اے ورٹس ہی سمجھ کے لکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ڈگری آف اے گراف کیا کہہ رہے ہیں, دا ڈگری آف اے گراف از دا لارجسٹ ورٹس ڈگری آف دیٹ گراف فار دا ابو گراف از دا ڈگری آف دا گراف از 3. اب ڈگری آف اے گراف کیا ہے, یہ بیسیکلی وہ ورٹکس جو اس کے ساتھ میکسیمم نمبر آف لائنز یا میکسیمم نمبر آف ایجز اٹیچڈ ہیں, یا جس کی ڈگری آف اے ورٹکس میکسیمم ہے, وہ ڈگری آف اے گراف ہوگی.
یہ تو وہی بات ہوگی کہ ڈیٹا بیس میں ہم کہتے ہیں نا کہ ڈفرینٹ کیز جو ہے دیٹ اسٹینڈس فار پرائمری کی، لیکن بنتی کوئی ایک ہی ہے. تو یہ بھی وہی حساب ہے کہ یہاں پہ ہماری ساری ورٹیسز جو ہیں وہ یہ کمپٹیشن لڑ رہی ہے کہ ڈگری آف اے گراف کون سی بنے گی، لیکن جس کا نمبر سب سے بڑا ہوگا وہ بنے گی ہماری ڈگری آف اے گراف. تو یہاں پہ اگر ہم ٹیبل میں دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا نمبر کس کا ہے؟ سی کا، کیونکہ سی ورٹکس کے ساتھ 3 ایجز جڑی ہوئی ہیں. تو یہ کیونکہ اس کا ورٹکس ڈگری نمبر جو ہے دیٹ از 3، تو ہمارا میکسیمم نمبر جو ہے اس کو اوارڈ ملتا ہے ڈگری آف اے گراف، یعنی کہ ہمارا ڈگری آف گراف کیا ہے؟ سی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اگلی چیز آتی ہے دی ہینڈ شیکنگ لیما. ہینڈ شیکنگ لیما میں کیا کہہ رہے ہیں؟ In a graph, the sum of all the degrees of all the vertex is equal to the twice of the number of the edges. اس میں بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ساری ڈگریز کو ایڈ کر دیں ورٹیسز کی تو وہ ایکول ہو جائے گا ڈبل آف دی نمبر آف ایجز. اوکے، اب میں تم لوگ کو بتاتی ہوں کہ اس میں بیسکلی ہو کیا رہا ہے. دیکھو، اگر میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس میں آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے جتنے بھی ورٹیسز کا ڈگریز ہیں نا ان سب کو ایڈ کر لینا ہے. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ 2+2+3+1. تو کیا بنا؟ 2+2 = 4، 4+3 = 7، 7+1 = 8. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو 8 نمبر ہوگا نا یہ ڈبل ہوگا سب ایجز کے نمبر سے. تو ہمارے پاس ایجز یہاں پہ کتنی ہیں فٹافٹ گن لیتے ہیں. 1 2 3 4. 4 ایجز کیسے ہیں؟ کیونکہ ایک ایج اے سے سی کو جوڑ رہی ہے، ایک ایج اے سے بی کو جوڑ رہی ہے، ایک ایج بی سے سی کو جوڑ رہی ہے، اور ایک ایج ڈی سی سے ڈی کو جوڑ رہی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹل لائنز، اگر میں عام ورڈنگ میں بات کروں تو ٹوٹل لائنز کتنی ہیں؟ 4. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سارے ورٹیسز کو ایڈ کر لو گے تو وہ اس نمبر کا ڈبل ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے نمبر آف ایجز کا ڈبل ہو جائے گا. تو جب ہم نے سارے ورٹیسز کو ایڈ کیا تو 2+3+1 = 8، اینڈ یس 8 از ڈبل آف 4. تو ہمارا یہ ہینڈ شیکنگ لیما جو ہے وہ بالکل ہینڈ شیک کر رہا ہے یعنی کہ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ فلفل ہو رہا ہے یہ رول. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹائپس آف گرافس. اب یہ بھی آپ لوگوں کو ایک طرح کا یاد ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ رٹا مارنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن نام سے بھی آپ لوگوں کو یاد رہ جائیں گے گراف. سب سے پہلے نل گراف. نل گراف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایج نہیں ہوگا. نظر آ رہا ہے؟ کوئی بھی ایج نہیں ہے، یعنی کوئی بھی لائن نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی لائن نہیں ہے تو کوئی ڈگری نہیں بنے گی. ایسے ہی ڈگری نہیں بنے گی. ہاں، جب کوئی لائن نہیں ہے تو کوئی ڈگری آف اے ورٹکس نہیں بنے گی. جب کوئی ڈگری آف اے ورٹکس نہیں ہوگی تو کوئی ڈگری آف اے گراف نہیں بنے گی. نو ہینڈ شیکنگ لیما. اور ایک اور کیا چیز تھی؟ ہاں، دوسری ڈگری آف اے گراف تھی، وہ بھی نہیں بنے گی. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے سمپل گراف. ایک سمپل گراف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں بیسکلی آپ کے سارے نوڈز جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس ملٹی گراف آتا ہے. ملٹی گراف میں آپ کے پاس ایک پوائنٹ سے، یعنی کہ ایک ورٹکس سے ایک سے زیادہ ایجز نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملٹی گراف. اچھا، یہاں پہ اب آپ نے یہ دیکھو کہ نا، اگر میں آپ لوگ کو سمپل ورڈز میں بتاؤں نا تو دو ورٹیسز کو ایک سے زیادہ ایجز جوڑ رہی ہوں تو اس کو ہم بیسکلی کیا کہیں گے؟ ملٹی گراف. جب ہمارے پاس دو لائن، دیکھو میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، ملٹی گراف ہم کسے کہتے ہیں؟ کہ جب ہمارے پاس دو ورٹیسز ہیں اور دونوں ورٹیسز کو ایک سے زیادہ لائنز جو ہے وہ کنیکٹ کر رہی ہیں. دیکھو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو، ہمارے پاس ایک ورٹکس ہے اے اور دوسرا ورٹکس کیا ہے؟ بی. تو آپ دیکھو اے اور بی کو یہ والی لائن بھی جوڑی ہے اور اے اور بی کو یہ والی، یہ جو تھوڑی سی ٹیڑھی لائن ہے، یہ بھی جوڑی ہے. تو جب ہمارے پاس اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملٹی گراف. اگر اب میں آپ لوگ کو ایک اور ایگزامپل دوں، میں یہاں سے ایک لائن لگا دوں اے سے سی کی طرف، تو وہ اے اور سی کو بھی دو لائنیں جوڑی ہوں گی تو وہ بھی ملٹی گراف میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ملٹی گراف ہم بیسکلی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو ایجز کو، دو ورٹکسز کو ایک سے زیادہ لائنز آپس میں جوڑ رہی ہوں، جیسے کہ یہ. تو نل گراف کون سا ہو گیا؟ جس کے اندر ہمارے پاس کوئی ایج نہیں ہوتا. اور ملٹی گراف کون سا ہوتا ہے؟ جس میں دو ورٹیسز کو ایک سے زیادہ ایجز جوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگین اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں بہت فاسٹ پڑھا رہی ہوں تو فکر نہ کرو، ایک دفعہ اس لیکچر کو جب آپ دوبارہ سنو گے تو چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی. میرے پاس شارٹیج آف ٹائم ہے، اس لیے مجھے چیزیں جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنی ہے، کورس کمپلیٹ کروانا ہے، تو مجھے اپنی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا گراف آ جاتا ہے ڈائریکٹڈ اور ان ڈائریکٹڈ، جو کہ نام سے بہت آرام سے پتہ چل رہا ہے کہ ایک میں ایرو ہے ایک میں ایرو نہیں ہے۔ جس میں ایرو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹڈ، اور جس میں ایرو نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان ڈائریکٹڈ۔ تو نل سے بھی ہمیں پتہ چل گیا، دیکھو نام سے یاد ہو رہے ہیں، اگر آپ لوگ یاد رکھو، آپ لوگ چاہو تو میں اتنی دفعہ چیزوں کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ کی تیاری بھی ساتھ ہو جائے اگر آپ بہت غور سے اس کو سنو۔ نل کون سا ہے؟ جس کے اندر کوئی ایج نہیں ہے۔ ملٹی کون سا ہے؟ جس میں دو ورٹیسز کو ایک سے زیادہ لائنز جوڑ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹڈ کون سا ہے؟ جن کا ایروز ہیں، ایروز ہیں آگے سے ایجز کو۔ اور ان ڈائریکٹڈ کون سا ہے؟ جس کو کوئی ایرو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنیکٹڈ اینڈ ڈسکنیکٹڈ گراف۔ دیکھو یہ بھی اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھو تو وداؤٹ ریڈنگ تھیوری آپ کو ایگزامپل سے پتہ چل رہا ہے کہ کنیکٹڈ اور ڈسکنیکٹڈ گراف کا کیا مطلب ہے۔ دیکھو کنیکٹڈ گراف کیا ہے کہ اے سے بی بھی آپ کا کنیکشن ہے، اے سے سی بھی کنیکشن ہے، سی سے ڈی بھی کنیکشن، یعنی ہر ورٹکس کسی نہ کسی ورٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو ہمارا ڈسکنیکٹڈ گراف ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس کم از کم ایک ایسی ورٹکس ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ورٹکس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو آپ کے پاس ایک ورٹکس نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ سکتے ہو ایک ایج ہے ہمارے پاس جو اے اور بی کو کنیکٹ کر رہا ہے، ایک ایج ہے جو ہمارا سی اور ڈی کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ یہ دو الگ الگ ایجز ہیں لیکن ان دو ایجز کو آپس میں کوئی نہیں جوڑا۔ اگر میں اے سے سی کا ایک کنیکشن بنا دوں تو یہی ڈسکنیکٹڈ گراف کنیکٹڈ بن جائے گا۔ اگر میں بی کا سی کے ساتھ کنیکشن بنا دوں تو بھی یہ کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ اگر میں ڈی کا اے کے ساتھ کنیکشن بنا دوں تو بھی کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ اگر میں بی کا ڈی کے ساتھ کنیکشن بنا دوں تو بھی کنیکٹڈ ہو جائے گا۔ تو دیکھو ڈسکنیکٹڈ اور کنیکٹڈ کا یہ ڈفرینس ہے۔ اور میری بات سنو، ہو سکتا ہے کہ تھیوریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو کویشچن آئے تو آپ لوگوں کو ایک ایک ایگزامپل اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ جب نل کی بات آئے تو آپ نے کوئی ایجز نہیں بنانی، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ایک ایک ایگزامپل آپ ہر گراف کی یاد رکھو۔ یہ بھی بہت ایزی تھا، نام سے ہی پتہ چل گیا کہ کنیکٹڈ اور ڈسکنیکٹڈ گراف میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب ہم موو کرتے ہیں ریگولر گراف پہ۔ A graph is a regular if all the vertices of a graph have the same degrees۔ اچھا ایک گراف کو ہم ریگولر کیا کب کہتے ہیں؟ جب اس کے سارے ایجز کی ڈگریز سیم ہوں، اس کے سارے ورٹیسز کی ڈگریز سیم ہوں۔ اب ڈگریز کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر ورٹکس کے ساتھ ایکول نمبر آف لائنز جو ہیں وہ جڑ رہی ہوں۔ تو اس کا ڈگری بیسکلی کیا ہوتی ہے؟ جتنی لائنیں اس کے ساتھ جوڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب ورٹیسز کے ساتھ ایک جتنی لائن جوڑی ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، اے کے ساتھ کتنی لائنیں جوڑ رہی ہیں؟ تو اے کے ساتھ ہمیں ایک لائن اے سے سی کو جا رہی ہے تو 1، اے سے سی ہے نیچے والے سی کو جا رہی ہے 2، اور ایک سے اے سے ڈی کو جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو 3، ٹھیک ہے، 3 لائنیں۔ اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں اس والے سی پہ، ٹھیک ہے، یہ والا سی۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ بھی 3 ہی لائنیں جوڑ رہی ہیں، تو اس کی کتنی ڈگری بنی؟ 3۔ پھر ہم یہ والا سی دیکھ لیتے ہیں، یہ والا سی، تو اس کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں؟ 3، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈگری کتنی بنی؟ 3۔ اس کے بعد ہم ڈی کو دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھو کتنی لائنیں جڑی ہوئی ہیں؟ 3۔ تو سب کی ڈگری جو ہے وہ سیم ہے، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ریگولر گراف، ایزی۔ اس کے بعد ہے کمپلیٹ گراف۔ A graph is a complete graph if every two vertices pair are joined by exactly one edge۔ اچھا ریگولر گراف میں ہم لوگ ایکول نمبر دیکھتے ہیں ڈگری کا، لیکن یہاں پہ کمپلیٹ گراف کا مطلب یہ ہے کہ ہر ورٹکس کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی 1 ایج نے جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سو اے اور بی کو ایک لائن نے جوڑا ہے، اے اور سی کو ایک لائن نے جوڑا ہے، سی اور بی کو ایک لائن نے جوڑا ہے۔ اگر آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، اے اور بی کو ایک لائن نے جوڑا ہے، اے اور سی کو ایک لائن نے جوڑا ہے، سی اور بی کو ایک لائن نے جوڑا ہے، یعنی ہر ورٹیسز کو ایک ایک لائن جو ہے وہ جوڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ملٹی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ لائن جوڑی ہوتی ہے۔ ملٹی اور کمپلیٹ جو ہے وہ اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ملٹی میں ایک سے زیادہ جوڑی ہوتی ہے، کمپلیٹ میں ایک ایک جوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اسی کے اندر ایڈٹ کروں کہ میں اے سے بی تک ایک اور ایج بنا دوں، ایک اور لائن کھینچ دوں، تو وہ یہ گراف کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ ملٹی میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سائیکل گراف۔ سائیکل گراف میں جناب ہمیں پتہ چل رہا ہے جہاں سے شروع ہو رہے ہیں وہیں پہ آ کے رک جائیں تو وہ سائیکل بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اے سے بی پہ جا رہے ہیں، بی سے سی پہ جا رہے ہیں، سی سے واپس اے پہ آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں بی سے تو ہم بی سے سی پہ جا رہے ہیں, سی سے اے پہ آ رہے ہیں, اے سے دوبارہ بی پہ آ رہے ہیں. اور اگر سی کو دیکھیں تو سی سے اے پہ جا رہے ہیں, اے سے بی پہ آ رہے ہیں, بی سے دوبارہ سی پہ آ رہے ہیں. تو کیا ہو رہا ہے, سائیکل بن رہا ہے, یعنی کہ جہاں سے شروع کیا وہیں وہ واپس آ گئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے بائپرٹائٹ گراف. اس کی ایک دفعہ ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں. اف دا ورٹیکس سیٹ آف اے گراف جی کین بی اسپلٹ انٹو ٹو ڈسجوائنٹ سیٹس. ایک ایسا گراف جس کو توڑ کے دو الگ الگ گراف بن سکے, ان کو ہم کیا کہتے ہیں, بائپرٹائٹ گراف. اس گراف کو توڑ کے ہم کیسے دو حصوں میں کر سکتے ہیں, اگر ہم اے اور ڈی کا کنیکشن ہٹا دیں, ڈسکنیکٹڈ گراف اس کو کر دیں, تو وہ کون سا گراف بن جائے گا, بائپرٹائٹ. لیکن دیکھو ڈسکنیکٹڈ اور بائپرٹائٹ میں ایک فرق ہے. ڈسکنیکٹڈ گراف جو ہے اس کو آپ کنیکٹڈ میں کنورٹ نہیں کر سکتے, لیکن بائپرٹائٹ کو آپ ڈسکنیکٹڈ میں کنورٹ کر سکتے ہو. سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے. بائپرٹائٹ ہم اس گراف کو کہتے ہیں جس کو توڑ کے ڈسکنیکٹڈ گراف بنایا جا سکے, لیکن ڈسکنیکٹڈ گراف کو ہم کبھی بھی وہ گراف نہیں کہتے جن کو ہم جوڑ سکیں, کیونکہ ڈسکنیکٹڈ اس کے بس ڈسکنیکٹ ہے, اس کو ہم جوڑ نہیں سکتے. لیکن بائپرٹائٹ کی نشاندہی یہ کی گئی ہے کہ اس کو توڑ کے ہم ڈسکنیکٹڈ گراف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آئی ایم ٹرائنگ کہ میکسیمم میں ایسی ورڈنگ یوز کروں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کمپلیٹ بائپرٹائٹ گراف. دیکھو کمپلیٹ میں ہم نے کیا کہا تھا کہ ہر جو آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں, کمپلیٹ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ہر ورٹکس کے ساتھ جو ہے وہ ایک نوڈ کنیکٹڈ ہے. کسی بھی ورٹکس کے درمیان دو ایجز نہیں ہیں. یعنی دیکھو اے اور سی کے درمیان دو لائنیں نہیں ہیں, اے سے ڈی کے درمیان دو لائنیں نہیں ہیں, بی سے سی کے درمیان دو لائنیں نہیں ہیں, بی سے ڈی کے درمیان دو لائنیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا کمپلیٹ. میں نے آپ کو کیا کہا تھا, کمپلیٹ کس کا اپوزٹ ہے, کمپلیٹ اپوزٹ ہے ملٹی گراف کا. ملٹی گراف میں آپ کے دو ورٹیسز کو ایک سے زیادہ لائنیں یعنی ایک سے زیادہ ایجز جوڑ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کمپلیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دو ورٹیسز کو ایک لائن ہی جوڑ رہی ہوگی. تو آپ سارے ورٹیسز کو چیک کرو, اے سی بی اور ڈی, تو ان سب ورٹیسز کو آپس میں ایک ہی لائن جوڑ رہی ہے. یعنی کہ دیکھو اے سے سی تک ایک ہی لائن ہے, سی سے بی تک ایک ہی لائن ہے, بی سے ڈی تک ایک ہی لائن ہے, ڈی سے اے تک ایک ہی لائن ہے. تو یہ کمپلیٹ ہے. اور یہ بائپرٹائٹ بھی ہے. بائپرٹائٹ کیوں ہے, کیونکہ اس کو توڑ کے ڈسکنیکٹڈ گراف بنایا جا سکتا ہے. اس کے درمیان سے سی اور اے اور ڈی کا کنیکشن ہٹا دو, سی اور بی کا کنیکشن ہٹا دو, تو یہ کیا بن جائے گی, ڈسکنیکٹڈ گراف. تو اس میں دونوں خصوصیات ہے کہ یہ والا توڑ کے ڈسکنیکٹڈ بنایا جا سکتا ہے. تو یہ کیا ہے, بائپرٹائٹ ہے. اور ہر دو ورٹیسز کو آپس میں ایک ایج نے جوڑا ہوا ہے, تو یہ کمپلیٹ بھی ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہا جائے گا, کمپلیٹ بائپرٹائٹ گراف. کتنا ٹائم ہو گیا, 22. اچھا ابھی کافی میرے خیال سے ہے آگے. چلو نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم پلینر گراف. پلینر گراف کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. گراف جی از کال اے پلینر گراف اف اٹ کین بی ڈرون ان اے پلین وداؤٹ ایجز کروسڈ. If draw graphs in the plane without edging crossing, it is called embedding the graphs in the plane. دیکھو ایک ایسا گراف جس میں کوئی بھی ایج آپس میں انٹرسیکٹ نہ ہو رہا ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلینر گراف. دیکھو یہ جو بائپرٹائٹ والا گراف ہے, بھول جاؤ کہ یہ کمپلیٹ اور یہ بائپرٹائٹ ہے, اس کو بھول جاؤ. اگر میں آپ کو یہ گراف دوں, فار ایگزامپل میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی ہے اور میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ گراف جو ہے وہ پلینر ہے یا نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کا اس پہ کیا جواب ہوگا, میں آپ لوگوں کو دونوں صورتیں بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. میں نے پلینر میں بیسکلی آپ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے کہ پلینر میں آپ کے دماغ میں یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ پلینر وہ گراف ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایج دوسری ایج کو کاٹ نہیں رہی ہونی چاہیے, انٹرسیکٹ نہیں ہو رہی ہونی چاہیے. لیکن اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اے اور ڈی کو جوڑ رہی ہے ایج, اور جو بی اور سی کو جوڑ رہی ہے, یہ آپس میں دونوں کراس بنا رہی ہے, انٹرسیکٹ کر رہی ہے, ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو پلینر گراف نہیں ہو سکتا بالکل بھی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور گراف میں نے آپ کو دیا, ایک اور گراف دیکھو اور یہ گراف دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ یہ پلینر ہے یا نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی ایج ایک دوسری ایج کے اوپر چڑھی ہوئی نہیں ہے, یعنی کہ کسی کو کاٹ نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے. انٹرسیکٹ نہیں کر رہی ہے. تو آپ نے کنفرم کیا, اے سے سی والی بھی نہیں, اے سے بی والی نہیں, بی سے سی والی نہیں, بی سے ڈی نہیں, ڈی سے سی نہیں. جناب کوئی بھی ایج ایک دوسری ایج کو انٹرسیکٹ نہیں کر رہی ہے. تو یس یہ پلینر گراف ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئیے اب آپ کو.
تو یہ پلانر گراف اور یہ نان پلانر گراف. پلانر گراف کا بالکل اپوزٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نان پلانر. تو یہ بھی ایک نان پلانر گراف ہے, یہ بھی ایک نان پلانر گراف ہے, یہ پلانر گراف ہے, یہ بھی پلانر گراف ہے. ٹھیک ہے, پلانر گراف کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی ایج کسی ایج کو انٹرسیکٹ نہیں کر رہی ہو. تو یہ کون سی ہے ہمارے پاس؟ یہ نان پلانر ہے, یہ پلانر ہے, یہ نان پلانر ہے. اور یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ لیفٹ والی پہلی یہ نان پلانر ہے, یہ پلانر ہے, یہ بھی نان پلانر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب ہم موو کرتے ہیں, نان پلانر بھی ہو گیا, اب ہم موو کرتے ہیں آئسومورفزم. کتنی چیزیں رہ گئی ہیں, او مائی گاڈ, ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے. او مائی گاڈ, 25.21 ٹائم ہو رہا ہے اور 30 منٹس میں اس کو کور کرنا ہے. او مائی گاڈ, بہت مشکل ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہے آئسومورفزم. اف ٹو گرافs G and H contain the same number of vertices connected in the same way, they are called isomorphic graph denoted by G is equal to H. The following graphs are isomorphic. دیکھو انہوں نے کیا کہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ پہلی انہوں نے نشاندہی کہی ہے کہ نمبر آف ورٹیسز جو کنیکٹڈ ہیں وہ سیم وے میں ہوں اور سیم نمبر آف ورٹیسز ہوں. ایک تو یہ کہ ان کے کنیکٹ کرنے کا جو اسپیس بھی لو ہو رہی ہے, کہیں ڈسکنیکٹ ہی نہ ہو جائے میرا لیکچر جو ہے. اچھا, انہوں نے آئسومورفزم جو گراف ہے اس کی دو نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ نمبر آف ورٹیسز جو ہیں وہ سیم ہوں گی. نمبر آف ورٹیسز جو ہے وہ سیم ہوں گی, کیا مطلب کہ اس میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ نمبر آف ورٹیسز سیم ہے. اے بی سی ڈی 4 ورٹیسز ہیں, اے بی سی ڈی 4 ورٹیسز ہیں, اے بی سی ڈی 4 ورٹیسز ہیں. ٹھیک ہے جی, پہلی کنڈیشن تو ٹرو ہو گئی. دوسری وہ کہہ رہی ہیں کہ کنیکٹڈ ان دا سیم وے. اب کنیکٹڈ ان دا سیم وے بھی ہونا چاہیے جناب. کیسے کہ اے سی کے ساتھ جڑی ہے اور اے ڈی کے ساتھ جڑی ہے پہلے میں, تو اے جو ہے وہ سی کے ساتھ جڑا ہے, اے ڈی کے ساتھ جڑا ہے. اے سی کے ساتھ جڑا ہے, اے ڈی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. تو یہ لاسٹ والا اے ڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہاں پہ, یہ دیکھو. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایج جس کے ساتھ پہلے گراف میں جڑا ہوا ہے باقی دو میں بھی اسی طریقے سے ہی جڑا ہونا چاہیے. ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں, ایک اور چیک کر لیتے ہیں. ہم چیک کر لیتے ہیں سی اور ڈی کو. سی کو چیک کرتے ہیں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, تو سی کس کس کے ساتھ جڑا ہے؟ سی اے کے ساتھ, سی بی کے ساتھ, سی ڈی کے ساتھ. سو تینوں کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے, باقی دو ٹیبلز میں بھی. تو سی اے کے ساتھ جڑا ہے, ٹک. سی بی کے ساتھ جڑا ہے, ٹک. سی ڈی کے ساتھ جڑا ہے, ٹک. نیکسٹ سی یہاں پہ چیک کرو, سی بی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ہاں جی یہ جو نیچے لمبی لائن ہے اس کے ساتھ بی کے ساتھ جڑا ہے. سی اے کے ساتھ جڑا ہے, ہاں جی سی ریورس آرڈر میں آ رہا ہے اے کی طرف. سی ڈی کے ساتھ جڑا ہے, ہاں جی یہ سیدھی لائن ہے, سی ڈی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ سب کا سیم وے ہے, شکلیں الگ ہیں, شیپ الگ ہے, لیکن اسی طریقے سے آپس میں کنیکٹڈ بھی ہیں اور نمبر آف ورٹیسز بھی ایکول ہے. ٹھیک ہے, تو جناب یہ ہو گیا ہمارا آئسومورفزم جو ہے وہ گراف. تو یہ اب آپ خود کور کرو گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہومومورفزم گراف, جو کہ بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اس کا بالکل اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے وہ کنیکٹڈ بھی سیم وے میں نہیں ہوگی اور نمبر آف ورٹیسز بھی سیم نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ہے یولر گراف اور ہیملٹونین گراف. تو جو ہمارے پاس ہے یولر گراف, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کنیکٹڈ گراف از کالڈ اے یولر گراف if there is a closed trail which includes every edge of the graph. And Euler graph is a path that uses every edge of a graph exactly once. تو بیسکلی اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی کنڈیشن کہ کنیکٹڈ گراف یولر گراف کب ہوتا ہے؟ if there is a closed trailer. ٹھیک ہے, کلوز ٹریل یعنی کہ ایک کلوزڈ سرکل سا بن رہا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو ایک یہاں پہ کلوز بن رہا ہے اسکوئر اور ایک کلوز بن رہا ہے ٹرائی اینگل, اور یہاں پہ دو کلوز ٹرائی اینگلز بن رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری وہ کیا نشاندہی دے رہا ہے کہ وچ انکلوڈز ون ایج آف دا گراف, یعنی کہ ہر ورٹیکس کو ایک ایج نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. سمجھ آئیے؟ یعنی اے یہاں پہ دیکھو, اے اور ایف کو ایک نے کنیکٹ کیا, اے اور بی کو ایک نے کنیکٹ کیا, اے اور سی کو ایک نے کنیکٹ کیا, ایف اور سی کو ایک نے کنیکٹ کیا, سی اور ای کو ایک نے کنیکٹ کیا, ای اور ڈی کو ایک نے کنیکٹ کیا, ڈی اور سی کو ایک نے کنیکٹ کیا.
ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھ لو اے اور بی کو ایک نے کنیکٹ کیا ہے، اے اور سی، یعنی کوئی بھی ورٹکس ایسی نہیں ہے جس کو ڈبل ملٹی گراف والا ڈبل ایرو لگا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا یولر گراف ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے ہیملٹینین گراف. یولر گراف ہی جو ہے وہ ہیملٹینین گراف ہو سکتا ہے if there is a cycle which includes every vertex of a G and a cycle is called if there is a cycle which includes every vertex of G، یعنی کہ جو ہے اس کے اندر سائیکل بنتا ہو ایک ایسا جو ہر ورٹکس کو کور کرتا ہو. ٹھیک ہے، ایک سائیکل اگر ایسے ہی ایک گراف ہو اور سائیکل کمپلیٹ ہو رہا ہو، یعنی کہ ایروز آ جائیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ ہیملٹینین گراف بن جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس میں کہاں آ گئی ہوں واپس. اب میرے پاس جو اگلی چیز ہے دیٹ از ریپرزنٹیشن آف اے گراف، جو ہمارے پاس دو طرح کی ہے. دا فرسٹ ون از ایڈجنسی میٹرکس اینڈ دا سیکنڈ ون از ایڈجنسی لسٹ. ٹھیک ہے، تو میں آپ دونوں کو فٹافٹ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں. اب دیکھو، ایڈجنسی میٹرکس جو ہوتا ہے آف این انڈائریکٹڈ گراف، اس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹڈ بھی اور انڈائریکٹڈ دونوں سکھاؤں گی. اچھا، اب آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ ٹیبل بنا ہوا ہے جس میں 4 ورٹیسز کا نام لکھا ہوا ہے اے بی سی ڈی، اور لیفٹ سائڈ پہ بھی ان ورٹیسز کا نام لکھا ہوا ہے اے بی سی ڈی. اب دیکھو آپ نے ریڈ کیسے کرنا ہے. جیسے ہم نے ڈی ایل ڈی جب آپ نے پڑھی تھی تو اس میں کے میپ بنا رہے تھے، تو اے سے اے تک جانا ہے، اے سے بی تک جانا ہے. دیکھو کیسے کرنا ہے. یہ فرسٹ لائن اوپر آ جاؤ، یہ والی، یہ فرسٹ جو دیکھو، اب میں اس کو پتہ نہیں ایسے. ٹھیک ہے، تو اے سے اے تک جانا ہے، اے سے بی تک جانا ہے، اے سے سی تک جانا ہے، اے سے ڈی تک جانا ہے. تو اے سے اے کا کنیکشن ہے، یہاں دیکھتے ہیں اے سے اے کو دوبارہ کوئی چیز آ رہی ہے؟ نہیں. اے سے بی کو جا رہی ہے؟ یس. تو جب یس ہوگا دیٹ مینز 1. پھر بی سے اے سے سی کو جا رہی ہے. اب یہاں سے اے کا سب کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، بی کا کنیکشن نہیں بنانا. ٹھیک ہے، یعنی کہ دیکھنا ہے کہ اے سے بی کو جا رہا ہے، اے سے سی کو جا رہا ہے، اے سے ڈی کو جا رہا ہے. تو اب میں اگر آپ لوگوں کو دیکھو، میں ریڈ کرتی جاتی ہوں، آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ کیا میں صحیح بتا رہی ہوں یا نہیں. آپ کی نظر ٹیبل کے اوپر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور میری نظر جو ہے وہ اس وقت گراف کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے میں فرسٹ لائن کو کور کر رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں اے سے اے کو کوئی چیز جا رہی ہے 0، اے سے بی کو کوئی چیز جا رہی ہے یس 1، اے سے سی کو کوئی چیز جا رہی ہے 1، اے سے ڈی کو کوئی چیز جا رہی ہے نہیں 0. پہلی لائن کمپلیٹ ہو گئی، میں ٹھیک تھی. اوکے، اب دوسری لائن پہ آ جاؤ، یعنی کہ بی پہ. اب میں بی کو دیکھ رہی ہوں، اور بی سے اے پہ، بی سے سی پہ، بی سے ڈی پہ، بی سے بی پہ، یوں میں نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سو بی سے اے پہ کوئی چیز جا رہی ہے 1، بی سے سی پہ کوئی چیز جا رہی ہے 1، بی سے بی کو کوئی دوبارہ چیز آ رہی ہے 0، بی سے ڈی کو کوئی چیز جا رہی ہے 0. ٹھیک ہو گیا، اب بی بھی ختم ہو گیا. اب میں سی پہ آ رہی ہوں. آپ نے ٹیبل پہ نشان رکھنا ہے، مجھے بتانا میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. سی سے اے کو کوئی چیز جا رہی ہے یس، سی سے بی کو کوئی چیز جا رہی ہے یس، سی سے سی کو کوئی چیز آ رہی ہے نو، سی سے ڈی کو کوئی چیز جا رہی ہے یس. اس کے بعد اب میں ڈی پہ آ گئی ہوں. ڈی سے اے کو کوئی چیز جا رہی ہے 0، ڈی سے بی کو کوئی چیز جا رہی ہے 0، ڈی سے سی کو کوئی چیز جا رہی ہے 1، ڈی سے ڈی کو کوئی چیز آ رہی ہے 0. دس از ڈائریکٹڈ گراف. اچھا، انڈائریکٹڈ گراف دیکھو. انڈائریکٹڈ گراف میں آپ نے دونوں طرف سے پڑھنا ہے. دیکھو یہ جب اے اور بی کی میں بات کروں نا، اے اور بی کو جب آپس میں ایک ایج نے کنیکٹ کیا ہوا، تو میں اے سے بی کو بھی پڑھوں گی اور بی سے اے کو بھی پڑھوں گی. لیکن ڈائریکٹڈ میں ایسے نہیں ہوگا. ڈائریکٹڈ میں دیکھو جب آپ کے پاس ایرو آ جاتا ہے نا، تو آپ صرف اے سے بی کو پڑھیں گے. اب آپ بی سے اے کو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کیا بی سے کوئی ایرو اے کی طرف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا، تو اب آپ نے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ لوگوں کو دوبارہ کوشش کرتی ہوں. آپ نے نظر رکھنی ہے ٹیبل کے اوپر، میں نظر رکھتی ہوں گراف کے اوپر، اور مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلطی کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اب میں پہلی لائن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اے سے اے کو ریڈ کرنے لگی ہوں. اے سے اے کو کوئی چیز نہیں آ رہی 0، اے سے بی کو ایک ایج جا رہا ہے 1، اے سے سی کو بھی جا رہا ہے 1، اے سے ڈی کو جا رہا ہے 0. اب میں بی پہ آ گئی ہوں. بی سے اے کو کوئی ایرو آ رہا ہے 1، بی سے اے کو سوری بی سے اے کو کوئی ایرو جا رہا ہے نہیں 0، بی سے بی کو کوئی ایرو آ رہا ہے 0، بی سے سی کو ایرو جا رہا ہے 1، بی سے ڈی کو جا رہا ہے 0. سی پہ آ گئی ہوں میں. سی سے اے پہ کوئی ایرو جا رہا ہے 0، سی سے بی پہ کوئی ایرو جا رہا ہے 0، سی سے سی پہ کوئی ایرو آ رہا ہے 0، سی سے ڈی پہ کوئی ایرو آ رہا ہے 1، ڈی سے اے پہ کوئی ایرو جا رہا ہے 0، ڈی سے
बी पे कोई एरो जा रहा है 0, डी से सी पे कोई एरो जा रहा है 0, डी से डी पे कोई एरो आ रहा है 0। सो सारे ज़ीरो। देखो इसमें मैंने सिर्फ एक गलती की है, लेकिन बाकी सारा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब आप लोगों को भी समझ आ गई हो कि बेसिकली इसको कैसे रीड करना है और कैसे देखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास आखिरी चीज़ आ गई है एडजेंसी लिस्ट। इसमें बेसिकली क्या किया है मैंने कि जो जिससे जिस तरफ को चीज़ जा रही है उसकी लिंक लिस्ट बना दिया है। ए बी सी वर्टिस आ गया, ए से बी जा रहा है, बी से ए जा रहा है, ये डायरेक्टेड की बात हो रही है, ठीक है। ए से बी को जा रहा है, बी से सी को जा रहा है, जो भी एरोज है ना उसके लिहाज से बना दिया। बी से ए को जा रहा है, ऊपर आप ग्राफ की तरफ देखो, मैं रीड कर रही हूँ, आप देखो। ए से बी को जा रहा है, यस। बी से सी को जा रहा है, यस। बी से ए को आ रहा है, बी से और कौन सा एरो सी को जा रहा है, ठीक है। ये सारी ये डायरेक्टेड का बता रहा है। उसके बाद सी की तरफ आओ, सी से ए को जा रहा है एरो, यस। सी से बी को एरो आ रहा है, यस। सी से डी को एरो जा रहा है, यस। बी से बी को कोई एरो आ रहा है, नो, ठीक है। उसके बाद डी पे आ जाता है, डी से सी को एरो आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि सी से हम ए पे आए, ए से हम बी पे गए, बी से हम दोबारा बी से हम डी पे गए, डी पे कैसे गए, सी से होते हुए डी पे गए, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा एडजेंसी लिस्ट। और उसके बाद हैमिल्टेनियन ग्राफ हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे ये स्लाइड दोबारा क्यों आ रही है, इसको एडिट करके इस स्लाइड को डिलीट करूँ यहाँ पे मैं। एक मिनट, मैं ना ये स्लाइड दोबारा जो है वो ऐड कर चुकी हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करूँ क्योंकि ये पहले कवर हो गया। एडिट क्यों कर रही हूँ, एडिट नोट, यहाँ पे तो मैं डिलीट कटा है, डिलीट डिलीट। अच्छा, इसको कर दो सेव और कर दो डन। तो अब मैं आ गई अपने ग्राफ की बिल्कुल लास्ट चीज़ पे। एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप क्या करते हो, लेफ़्ट राइट को मूव करते हो। डेप्थ फर्स्ट सर्च में आप अप टू डाउन मूव करते हो, ठीक है। बेसिकली ये हो रहा होता है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखो, देखो ये जो ऊपर ये वाली स्लाइड नहीं है, एक मिनट मैं जूम इन करके दिखा देती हूँ। ये ग्राफ आपने देखना है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ बेसिकली कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में और डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आपने जो है ना इस ग्राफ के ऊपर नज़र रखनी है और मैंने नज़र रखनी है नीचे ग्राफ रिवर्सल की टाइप से। आप ऊपर ग्राफ की तरफ देखो, ठीक है। देखो ग्राफ, आपने ग्राफ की तरफ नज़र रखनी है और मेरी बात को सुनना है, ठीक है। अब उसमें ना हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में बेसिकली क्या हो रहा है, तो ए से सी पे जो जा रहे हैं ना ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो रही है, और सी से डी पे जो जा रही है डेप्थ फर्स्ट सर्च हो रही है। ए से बी पे जो जा रहे हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च हो रही है, और बी से जो सी पे जा रही है ये क्या हो रही है, ये हो रही है ये बेसिकली नीचे से ऊपर को आ रहे हैं ना, तो ये भी आपकी हो गई है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो यानी कि ऊपर से नीचे को ए से सी बी जो थी वो भी डेप्थ फर्स्ट सर्च थी, ए से सी जो है वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च थी। ब्रेथ का मतलब ये है कि लेफ़्ट राइट मूव करना, और डेप्थ का क्या मतलब है, नीचे वाली तरफ मूव करना, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो ग्राफ्स वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।